किताब मुकद्दस में से यिर्मयाह नबी का सहीफा, उसका 8 बाब और उसकी 22वीं आयत खुदावंद के पाक कलाम में से आज रात हम तलावत करेंगे। यिर्मयाह नबी का सहीफा 8 बाब 22 आयत। जिस भी बेटी को हवाला मिला है वो जरूर पढ़ने में रहनुमाई करें। खुदावंद के कलाम में से, क्या जिलात में रोगन बरसन नहीं, क्या वहाँ कोई तबीब नहीं, मेरी बिनते कौम क्यों शिफा नहीं पाती। खुदावंद का पाक कलाम पढ़ा जाना सुना जाना हम सबों के लिए बायस से बरकत हो। जमायत बैठ जाए। यीशु मसीह के खूबसूरत नाम में आप सबकी सलामती हो। बोलिए हालेलुया। आज रात आप कलाम सुनने के लिए तैयार हैं। आज कलाम के दरमियान जैसे जैसे हम कलाम में बढ़ते जाएंगे, हमारी लाइफ के अंदर, हमारी रूहों के अंदर तब्दीली आएगी यीशु के नाम में। बोलिए हालेलुया। अगर आप अपनी लाइफ में, अपनी ज़िंदगी में तब्दीली को या कुछ असर को हासिल करना चाहते हैं, शिफा का असर, ज़िंदगी का असर, खुदा के रूह कुदस की बरकतें, नेमतें, तो कलाम को गौर से ध्यान से सुनिएगा। खुदावंद ये करने जा रहा है अपने कलाम के वसीला से। हालेलुया। आपकी ज़िंदगी में कोई बंधन है, कोई जुआ है जो अबलीस ने बांधा हुआ है, या आपकी लाइफ में बहुत सालों से बीमारी काम कर रही है और वो गई नहीं है, अगर आज आप ईमान से कलाम सुन लेंगे तो आपकी बीमारी आज आपको छोड़कर जाने वाली है। आमीन कह सकते हैं? जाएगी आज बीमारी अपने कलाम, खुदा के पाक कलाम के वसीला से जाएगी। बोले आमीन। फक्त गौर से ध्यान से हमने क्या सुनना है। लुस्त्रा में बैठा शख्स याद है क्या कर रहा था? वो कैसे ईमान के कानों से वो सुन रहा था, और क्या था वो? जन्म का लंगड़ा था, लेटा हुआ है, बैठा हुआ है, पौलुस बातें कर रहा है और वो ईमान के कानों से सुन रहा है। पौलुस ने देख लिया कि इस बंदा के अंदर शिफा पाने के लायक ईमान है, तो उसने कहा कि अपने कदमों पर खड़ा हो, और वो खड़ा हो गया, उछलने कूदने लगा। बोलो आमीन। आप भी अपनी रूह की शिफा हासिल कर सकते हैं, आप भी अपने जिस्म की शिफा हासिल कर सकते हैं, लेकिन आपको कान लेने पड़ेंगे। कौन से? रूह के, ईमान के। बोलो आमीन। रोमियो 10:17 में लिखा हुआ है, बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के, किसके कलाम से? हम किस कलाम को पढ़ने और सुनने जा रहे हैं? तो जब आप इसे ईमान से सुन लेंगे, याद रखिए, जब आप इसे नींद में सुनेंगे, जब आप इसे गफलत में सुनेंगे, तो आपके अंदर बीमारियां डबल हो जाएंगी, क्योंकि खुदा का कलाम आप रद्द कर रहे हैं। ये मैं आपको श्योरिटी से कह रहा हूँ। बाज़ लोग इबादत में आते हैं, बीमारियां लेकर आते हैं और बीमारियां लेकर ही चले जाते हैं। वजह पता क्या होती है? वजह यही होती है क्योंकि वो तवज्जो से सुनते नहीं हैं। जो ईमान के कानों से, ईमान भरे कानों से सुनता है, वो पहले जैसा नहीं रहता। ये बाइबल का फरमान है। बोलो आमीन। आज इस उन्वान को, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले ये पंखा उस साइड पे कर दें। हम तवज्जो करेंगे कि हमने पीछे जो सोमवार में इबादत की, तो मंडे सर्विस हुई, वो किन के घर हुई थी? किन के घर हुई थी? जरा जोर से जवाब दीजिए। आप जाग रहे हैं? इफ्सियों में लिखा हुआ है 5वें बाब में, ऐसे होने वाले जाग, मुर्दों में से तो मसीह का नूर तुझ पर। अगर आप चाहते हैं कि मसीह का नूर मुझ पर चमके, किस पर? किस पर? तो फिर आपको जागना पड़ेगा। पत्रस बयान करता है, पहला पत्रस उसके 5वें बाब को पढ़ें तो वहां पर लिखा हुआ है कि बस तुम होशियार और बेदार रहो। क्या रहो? कलाम सुनने के लिए होशियार हैं, बेदार हैं। बेदार किसे कहते हैं? जाग रहे हैं। तो जो जाग रहा है उसको पता होगा कि हो क्या रहा है, लेकिन जो सो रहा है उसको कुछ पता नहीं कि क्या हो रहा है। आप जाग रहे हैं, ईमान से कलाम को सुनना है। हालेलुया। यहाँ पर इबादत हुई थी पिछले सोमवार,
کلام کس کس کو یاد ہے؟ بتانا نہیں، ہاتھ بلند کرنا ہے. کلام کس کس کو یاد ہے؟ کیا کلام ہوا تھا؟ سمن بتاؤ کیا کلام ہوا تھا؟ منت کے بارے میں. بزرگ کوئی بتائے گا؟ بزرگ نہ آئے تو آپ بتا سکتے ہیں ہم نے کیا کلام سیکھا تھا. منت کے بارے میں کچھ باتیں سیکھی تھی. منت کے بارے میں ہم نے کیا کرنا ہے؟ منت مننی چاہیے. ایک منٹ، میں نے سب سے نہیں پوچھا. مننی چاہیے بھی ہے تو نہیں بھی جی. ویری گڈ، ہاللیلویا، پریز دا لارڈ. اور اگر نہ مانے تو پریز دا لارڈ. بزرگ کے لیے تالی بجائیے. ہاللیلویا. بائبل میں سے ہم نے وائس کی کتاب میں سے ڈیٹیل سے سیکھا تھا کہ اگر تو منت مانتا ہے تو اسے کیا کر جلدی. اگر پورا نہیں کر سکتا تو چنگا کہ منت. تو میں نے کہا بہت ساری بیماریاں ہمارا پیچھا اس لیے کرتی رہتی ہیں کیونکہ ہم نے بہت ساری منتیں ماننی ہوتی ہیں اور اسے پورا نہیں کیا ہوتا. اس وجہ سے بیماریاں بھی پیچھا نہیں چھوڑتی. بیماریاں بھی پیچھا، کیونکہ ہم نے کچھ منہ سے نکالا ہوتا ہے اور وہ جو منہ سے بول نکلا ہوتا ہے وہ واپس نہیں جاتا، اسے پورا کرنا ہی پڑتا ہے. بولو آمین. اگر آپ نے کچھ سکھیا ہوا ہے، اگر آپ نے منہ سے کچھ نکالا ہوا ہے، اسے فوراً ادا کریں. وہ تھوڑا ہے وہ زیادہ ہے. اگر آپ نے کچھ کہا ہے کہ خداوند میں تیری حضوری میں یہ کروں گی، میں تیری حضوری میں یہ کروں گا، تو اسے فوراً پورا کیجیے. آپ کی لائف میں رکے کام رکی برکتیں بحال ہو جائیں گی. بولیے آمین. اگر نہیں ہو رہی تو وجہ یہی ہے، آپ روزے بھی رکھ رہے ہیں، ہاں آپ دعاؤں میں بھی وقت گزار رہے ہیں، لیکن آپ منت مانے ہوئے ہیں لیکن منت پوری نہیں کی. منت پوری، دعاؤں کا روزوں کا کوئی فائدہ، کیونکہ آپ نے منہ سے بات نکالی ہے اور وہ پوری، تو وہ بات پوری کرنی پڑے گی ہمیں. خدا ہاللیلویا. افتح جلادی کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا، یاد ہے؟ غزات کی کتاب میں سے یاد ہے افتح جلادی. افتح جلادی، جلاد کا رہنے والا، تو اس کا نام کیا تھا؟ افتح. اس نے بھی کیا مانی تھی؟ منت مانی تھی. منت کیا مانی تھی؟ میں جنگ جیت کر آؤں گا تو جو کوئی میرے استقبال کو نکلے گا یا نکلے گی وہ میں تیری راہ پر. بات نکل گئی ہے منہ سے، بات تو خدا نے جنگ بھی کیا کر دی. واپس آ رہے ہیں خوشی خوشی، کھجور کی ڈالیاں ہاتھوں میں لیے ہوئے پوری قوم واپس آ رہی ہے. جب واپس آ رہی ہے تو سامنے دروازے پر اس کی اپنی اکلوتی، کتنی اکلوتی کسے کہتے ہیں؟ اکو ایک کلی اکلوتی بیٹی طبلے بجاتی ناچتی گاتی اپنے باپ کے استقبال کو نکل کر آئی. باپ اسے دیکھ کر پست ہو گیا. او باپ اسے دیکھ کر کیا ہو گیا؟ کوئی اپنا بغاوت پر اتر آیا ہے. کوئی افتح کی اپنی بیٹی تھی نا. تو وہ بیٹی تو نے مجھے پست کر دیا. تو نے مجھے کیا کر دیا؟ میں نے تو خدا کی حضور منت مانی. میں نے تو خدا کی حضور کیا مانی؟ کہ جو کوئی میرے سامنے آئے گا پہلے میں اسے تیرے راستے پر. افتح نے کیا یا نہیں؟ کر دیا. کون سی قربانی اس نے سکھی سی؟ تو سوختنی قربانی کے بارے میں ہم نے سیکھا ہے. کون سی قربانی؟ جسے جلایا جائے. تو افتح نے اپنی بیٹی کو سوختنی قربانی کے طور پر چڑھا دیا. کتنی مہلت دی تھی اسے؟ 60 دن، 2 مہینے. کہ 2 مہینے ذرا میں نے مہلت دے دے تاکہ میں اپنے کوار پاندگی کر سکا، مانت ختم کر سکا. تو یہ ہم نے منت کے تعلق سے بات کو شروع کیا کہ اس نے بھی کیا مانی تھی؟ وہ پھر اپنی منت سے. اگر اس نے کہا تھا کہ خدا تو مجھے جنگ جتا دے تو خدا نے جنگ جتائی یا نہیں؟ اگر خدا نے جنگ جتا دی پھر ہمارا کام بھی ہے کہ ہم نے بھی جو منہ سے بات نکالی ہے وہ بھی کیا کریں. اگر خدا ہماری بات کی قدر رکھتا ہے تو پھر ہمیں بھی خدا کی بات کی قدر رکھنی چاہیے. بولو آمین. ہاللیلویا. تو ہم نے منت کے تعلق سے کلام سیکھا تھا. ٹاپک تھا کہ اپنی سب منتیں پوری کر. کتنی؟ جتنی بھی ہیں، چھوٹی ہیں بڑی ہیں. بزرگوں کلام کو سنیے. اپنی سب منتیں پوری کر، یہ کلام ہم نے پچھلے منڈے سیکھا تھا اور آج ہم ایک نئی بات سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. سیکھنے کے لیے تیار ہیں؟ زیادہ وقت نہیں لگے. کوشش کریں گے ہم اسے تھوڑے وقت میں کلوز کریں، لیکن پھر بھی خداوند کی مرضی پوری ہو. سو آئیے ہم اپنے حوالہ پر بڑھیں گے. جو ہم نے حوالہ تلاوت کیا ہے آئیے اس کو ایک بار پھر سے ہم تلاوت کریں گے اور آپ غور سے سنیے گا. کلام میں کیا لکھا ہے؟ کیا جلاد میں روگن بلسن نہیں ہے؟
روگنے بلسان لفظ لکھا ہوا ہے. اب پڑھیے. کیا جلات میں روگنی بلسان نہیں ہے؟ روگنے بلسان نہیں ہے. یہ ہم نے یرمیا کی کتاب میں سے حوالہ پڑھا ہے. کس کتاب میں سے؟ ذرا بولیے, کس کتاب میں سے؟ یرمیا کا یہ صحیفہ ہے, اور یرمیا خدا کا نبی ہے. یرمیا کون ہے؟ اور یہ وہ نبی ہے جس سے خدا نے ماں کے پیٹ میں سے کیا کر لیا تھا؟ چن لیا تھا کہ تو میرا کام کرے گا, تو میرا نبی ہوگا. یہ یرمیا نبی کی بات آج ہم کر رہے ہیں. کون سا نبی؟ یرمیا نبی. خدا جسے بھیجتا ہے, رونے والا نبی, اپنے لوگوں کے لیے غم کرنے والا نبی. کون سا نبی؟ اپنی قوم کے لیے رون والا. یہ یرمیا اپنی قوم کے لیے روتا ہے. یہ یرمیا اپنی قوم کے لیے آنسو بہاتا ہے. یہ یرمیا اپنی قوم کے لیے دن رات خدا کے حضور اوندے منہ پڑا رہتا ہے. یہ رونے والا نبی بھی سے کہا جاتا ہے. یہ روتا ہے کس کے لیے؟ اپنی قوم کے لیے. کیوں روتا ہے؟ کیوں روتا ہے؟ ہم کیوں روتے ہیں جب ہمیں رونا آتا ہے؟ کوئی رونے کے پیچھے کوئی نہ کوئی کیا ہوتی ہے؟ وجہ تو ہوتی ہے. یا تو آنسو خوشی کے ہوتے ہیں, تو یا تو آنسو, ذرا توجہ دیجیے گا, یا تو آنسو خوشی کے ہوتے ہیں, یا تو آنسو. یرمیا کے آنسو کون سے ہیں؟ غم کے. کس کے لیے وہ غم کرتا ہے؟ کیوں؟ ایسا کیا کر دیا ہے قوم نے, ایسا کیا گناہ کر دیا ہے قوم نے کہ وہ رو رہا ہے قوم کے لیے. اسی بات کو سیکھنا ہے کہ وہ روتا کیوں ہے. یرمیا کیوں روتا ہے؟ کیا عنوان ہے؟ یرمیا کیوں روتا ہے. آج کا یرمیا کون ہوگا؟ آج یہ یرمیا کہاں پر ہے؟ ہیلو ماجی, ادھر توجہ کیجئے پلیز. آج کا یرمیا کہاں پر ہے؟ یہ تو اس وقت رو رہا ہے. آج یرمیا کہاں پر روتا ہے؟ آج یرمیا کون ہے؟ کیا آپ یہاں پر یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ میں ہوں؟ پاسٹر ہے. سیکھیے. کیا یرمیا ایماندار تھا؟ اچھا, ایماندار بندہ کب بنتا ہے؟ جب بندہ بپتسمہ لے لیتا ہے. یسوع پر ایمان رکھتا ہے, وہ کیا بن جاتا ہے؟ آپ سب یسوع پر کیا رکھتے ہیں؟ ایمان رکھتے ہیں. آپ کیا بن گئے؟ تو یرمیا کون تھا؟ آپ کون ہیں؟ تو یرمیا کون ہوا؟ میں کچھ اور سکھانا, آپ صحیح ہیں, لیکن میں کچھ اور اینگل سے بات لے کر آنا چاہ رہا ہوں. صرف پاسٹر نہیں ہے. ہم تو کہنا ہی نہیں بہن, یہ تو بڑی مدت سے ہم نے بات ختم کر دی ہے. ہم تو لفظ کہنا ہی نہیں ہے. دوجے نو تے اپنے نال شامل اسی کرنا نہیں, اسی اپنی گل اتنے کرنی. یرمیا کون ہے؟ آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کبھی اپنی قوم کے لیے روئے ہیں؟ آپ نے تو کہہ دیا کہ وہ یرمیا کون ہے؟ میں ہوں. آپ نے کہا اپنے لیے کہ وہ یرمیا کون ہے؟ کبھی روئے ہیں اپنی قوم کے لیے؟ اپنے ہمسایہ کے لیے کبھی آنسو بہائے ہیں؟ اپنے گوانڈی واسطے کبھی روئے ہو خدا دے حضور؟ اپنے چرچ کے لیے کبھی روئے ہو خدا کے حضور؟ اپنے پاسٹر کے لیے کبھی روئے ہو خدا کے حضور؟ یرمیا کیا کرتا ہے؟ پیچھے وجہ کیا ہے؟ قوم ہے نا. وجہ کیا ہے؟ قوم کی وجہ سے روتا ہے. میں نے کہا آج کا یرمیا کون ہے؟ آپ نے جواب دیا کہ میں. کیا آج کا یرمیا روتا ہے؟ واجی کو کرسی دیں, وہ والی وہ لا کے ادھر کرسی رکھو. کیا آج کا یرمیا روتا ہے؟ جواب دیں ذرا, توجہ فرمائیے. بات ابھی شروع ہوئی ہے, ابھی آگے جائے گی. یرمیا آج کہاں پر ہے؟ نہیں پتا. ہمیں یرمیا کا ہی نہیں پتا تو ہمیں کیسے پتا چلے؟ یہ نبی ہے خدا کا. یہ کیا ہے خدا کا؟ بائبل میں لکھا ہے کہ یسوع کی گواہی نبوت کا روح ہے. تو جو اپنے اندر یسوع کی گواہی کو رکھتا ہے وہ نبی ہے.
وہ نبوت کرتا ہے جو یسوع کی گواہی دیتا ہے، وہ نبی ہوگا، وہ نبی ہے۔ یسوع کی گواہی کیا ہے؟ یسوع مسیح میرے لیے مرا، میرے لیے مرا اور دفن ہوا اور پھر تیسرے دن مردوں میں سے۔ یہ گواہی ہے یسوع کی۔ یہ کیا ہے؟ یہ گواہی ہے یسوع کی۔ تو جو یہ گواہی دیتا ہے، بائبل میں لکھا ہے کہ یسوع کی گواہی نبوت کا روح ہے۔ تو جو یہ نبوت، یہ گواہی دیتا ہے وہ نبی ہے۔ تو یرمیہ بھی کیا تھا؟ کون سا؟ رونے والا۔ میں نے کہا آج یہ یرمیہ کہاں پر ملے گا؟ آج یہ یرمیہ کلیسیا میں نہیں، آج یہ نبی کلیسیا میں نہیں ملتا۔ اس لیے کلیسیا، جس کلیسیا کے پاس نبی نہ ہو، جس کلیسیا کے اندر رونے والا نبی یرمیہ نہ ہو، وہ کلیسیا کیسی ہوگی؟ بہن صبا پلیز توجہ فرمائیے۔ یہ جب خدا کی حضوری ہوتی ہے تو یہ عام باتیں نہیں ہوتی۔ میں نے بار بار کہا ہے، ہم نے ایک کلام سیکھا تھا پالوس کے تعلق سے، اگر آپ کو یاد ہو۔ پالوس اکنیم کے علاقہ میں جاتا ہے، وہاں پر کلام سناتا ہے۔ کلام ایمال 13 باب سے بات کر رہا ہوں۔ کلام سناتا ہے۔ جب وہ کلام سنا لیتا ہے تو جب لوگ جانے لگتے ہیں تو لوگ اس کی منت کرتے ہیں کہ ہمیں کیا سنایا جائے، اگلے اتوار، اگلے سبت ہمیں پھر دوبارہ یہی۔ تو لوگ منتیں کرتے ہیں کلام سننے کے لیے، لیکن آج کلام ہمارے گھروں میں آ رہا ہے، ہمارے سامنے کھڑا ہے، ہمارے پاس ہے، ہم سے آج یسوع ڈائریکٹ مخاطب ہے، ہمارا دھیان ہی یسوع کی طرف نہیں ہے۔ تو کم از کم میں یہاں پر تو یہ سسٹم نہیں ہونے دیتا، میں یہاں پر یہ سسٹم نہیں ہونے دیتا، کیونکہ میں بائبل کی بے عزتی، کلام کی بے عزتی برداشت نہیں ہے۔ میری کرنی ہے وہ تو کھلار کے لکھ باری کر دو، اس کا اجر آپ کو خدا نے دینا ہے۔ کلام کی بے عزتی، کلام کے درمیان کوئی بھی ہلچل قابل قبول نہیں ہے۔ وہ کوئی بھی بابا ہے، کوئی بھی رشتہ دار ہے، اینیمن کوئی بھی ہے، کلام کے درمیان صرف کلام ہے اور ہم ہیں۔ بولو آمین۔ میں جگہوں پر گیا ہوں، لوگوں کو آج تک کلام سننا ہی نہیں آیا، لوگوں کو آج تک کلام سننا نہیں آیا، تو اسی لیے ایمان پیدا ہی نہیں ہوا۔ اگر ایمان پیدا ہی نہیں ہوا تو معجزہ کیسے ہوگا؟ کیونکہ بائبل میں کہا یسوع نے کہ ایمانداروں کے درمیان کیا ہوں گے؟ تو جب سننا ہی نہیں آتا سانو تو نہ اسی ایماندار بننا، تو نہ سارے درمیان معجزے۔ تو پھر جدو معجزے نہیں ہونے تو پھر رہنیاں کی نے؟ بیماریاں۔ اس لیے بیماریاں چھڈ دیا نہیں۔ توجہ سے سنیے، کیونکہ میں نہیں چاہتا، کیونکہ یہ روحیں خدا نے میرے سپرد کی ہیں، تو میں نے میری ذمہ داری کہ میں نے اسے دیانتداری کے ساتھ اس ذمہ داری کو نبھاؤں۔ بولیے ہیلیلویا۔ یرمیہ کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا آج یہ یرمیہ کہاں پر ہے؟ آپ سب خاموش ہو گئے، اس کا مطلب یرمیہ یہاں پر نہیں۔ یرمیہ یہاں پر، جب نبی ہی ہمارے درمیان نہیں ہے، جب ہم یرمیہ ہی نہیں ہیں، جب ہم روتے ہی نہیں ہیں، ہم کبھی اپنے لیے روئے ہیں؟ اپنے بچوں کے لیے روئے ہیں؟ رو کے کبھی خدا کے حضور فریاد کی ہے؟ خداوند رحم کر، خداوند رحم کر۔ اس دنیا میں، یہ دنیا کوڑ ہے، یہ دنیا جھوٹ ہے، یہ دنیا مطلب ایک کوڑا کرکٹ ہے، یہ دنیا ہمارے لائق نہیں ہے، ایسا بائبل میں لکھا ہوا ہے۔ میرے بچوں کی حفاظت کرنا۔ کبھی روئے ہیں خدا کے لیے؟ کبھی اولاد روئی ہے اپنے باپ کے لیے، اپنی ماں کے لیے کہ خداوند میری والدہ کے اندر تیرا روح القدس نہیں ہے، میرے والد کے اندر تیرا پاک روح موجود نہیں ہے، وہ زندگی تو گزارا لیکن روح سے خالی گزار رہا ہے۔ کبھی رویا اس بات کے لیے؟ ماں باپ رویا ہے اپنے بچوں کے لیے کہ میرے بچوں کو خداوندہ روح القدس سے بھر دے؟ نہیں رونا آیا نا؟ نہیں رونا آیا، کیونکہ ہمارے اندر یرمیہ والا روح ہی نہیں ہے ہمارے اندر۔ تو یہ لیجئے، یہ تو میں نے صرف یرمیہ کے بارے میں چند باتیں کی ہیں، اسی کے بارے میں بات کریں گے تو لمبی نکل جائے گی۔ ہم کون سی کتاب میں سے حوالہ پڑھا ہے؟ یرمیہ کی۔ رونے والا نبی ہے یہ، اور رونے کے پیچھے میں نے کہا کوئی نہ کوئی کیا ہوتی ہے؟ وجہ ہوتی ہے۔ تو اس کے رونے کے پیچھے کیا ہے؟ وجہ ہے۔ کون سی وجہ ہے؟ کہ یہ اپنی قوم کے لیے کیا کرتا ہے۔ اب ہم آئیں گے قوم کی طرف۔
اب ہم آئیں گے قوم کی طرف. اگر آپ کی آنکھیں ہیں تو آپ کو یرمیا بھی نظر آئے گا. اگر آپ کے کان ہیں تو آپ کو یرمیا بولتا ہوا بھی نظر آئے گا. آپ کی اگر آنکھیں ہیں دیکھنے والی تو آپ کو یرمیا روتا ہوا بھی نظر آئے گا. آئے گا. لیکن اگر کیا ہے تو اگر آنکھیں ہیں تو دیکھنے والی. دیکھا جس کے کان ہوں وہ, جس کی آنکھیں ہیں وہ دیکھے. اگر آنکھیں ہیں تو یرمیا بھی نظر آئے گا. آنکھیں ہیں تو پھر آپ کو نبی بھی نظر آئے گا. آنکھیں ہیں تو پھر آپ کو رسول بھی نظر آئے گا. آنکھیں ہیں تو آپ کو مبشر بھی نظر آئے گا. آنکھیں ہیں تو آپ کو چرواہا اور استاد بھی نظر آئے گا. آپ کو اپنی کلیسیا میں ایک یرمیا نظر آئے گا. آپ کو اپنی کلیسیا میں ایک رونے والا نظر آئے گا ہی آئے گا. لیکن اگر کیا ہے ہمارے پاس دیکھنے والی, جسم کی آنکھوں سے نظر نہیں آئے گا, روح کی آنکھوں سے نظر آئے گا, دل کی آنکھوں سے. کسی کو سمجھ آ رہی ہے اس بات کی؟ آگے بڑھیں. اب ہم آئیں گے قوم کی طرف سے. بھی یرمیا قوم پر کیوں روتا ہے؟ قوم نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ قوم کے اندر کیا ایسی چیز پائی جا رہی ہے جس کی وجہ سے قوم کے لیے یرمیا رو رہا ہے؟ ہم روتے کس کے لیے ہیں؟ ہاں, جب کوئی مر جاتا ہے تو ہم کیا کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو یرمیا بھی قوم کے لیے رو رہا ہے کیونکہ قوم اندرونی طور پر, روحانی طور پر مر چکی ہے. کیا ہو چکی ہے؟ مر چکی ہے. میں نے کہا انسان آج ماتم روتا کیوں ہے؟ بولے تو صحیح ماہ مختارہ بتائیے. جدوں کوئی مر جاندہ ہے تو پھر آلے دوالے سارے ارد گرد کی ہو جاندے نے, کٹھے ہو جاندے نے, تے اوتھے آ کے مائیاں بڑا پیڑا پیڑا وین پاندیاں نے. تو یہی کام یرمیا کر رہا ہے, رو رہا ہے. کس کے لیے رو رہا ہے؟ قوم کے لیے. کیونکہ قوم ہو کیا چکی ہے؟ مر چکی ہے. قوم کیا ہو چکی ہے؟ اس لیے یرمیا روتا ہے. اس لیے یرمیا روتا ہے. پڑھیں گے ہم ذرا, بڑھتے ہیں پھر آگے. بائبل میں لکھا 22ویں آیت میں ہم نے تلاوت کیا یرمیا. اس کا جو ٹائٹل پڑھے تو کیا لکھا ہے بیٹی؟ یرمیا اپنے لوگوں کے لیے غم کرتا ہے. جو ٹائٹل لکھا ہے یرمیا اپنے لوگوں کے لیے کیا کرتا ہے؟ اپنے لوگوں کے لیے غم کرتا ہے. غم کرتا ہے. یرمیا غم سے بھرا ہوا ہے اپنے لوگوں کے لیے. تو یہاں پر میرا دل بھی غم سے بھرا ہوا. کن کے لیے؟ اپنے لوگوں کے لیے. اپنے کون؟ توبہ تو کر لی, بپتسمہ بھی لے لیا, 4 اتوار چرچ بھی گیڑا لا لیا, چندہ بھی ود تو ود دینے ہاں, لیکن چرچ ریگولر آندے, کلام نہ محبت, گھر کدی رو کے دعا ہی کیتی نہیں. یرمیا میں نے کہا آپ کو نظر آئے گا. یرمیا کیوں روتا ہے؟ اپنی قوم کے لیے روتا ہے. قوم نے ایسا کیا کر دیا ہے؟ قوم ڈیڈ ہو چکی ہے. قوم کی حالت کیسی ہو چکی ہے؟ ڈیڈ باڈی بن چکی ہے قوم. اور ڈیڈ باڈی سے جب بات کی جاتی ہے تو ڈیڈ باڈی سنتی نہیں. آج کلیسیا کلام سنتی کیوں نہیں ہے؟ بولیں تو صحیح. مردے سے جب بات کرو گے تو مردہ جواب نہیں دے گا. بولے ہیلیلویا. آپ مردہ بولیے, پھر بولیے ہیلیلویا. جب مردے سے بات کی جاتی ہے تو مردہ جواب ایک واری اٹھ جا کہنے, ایک واری اٹھ جا, تین تو میں بھی کہنا سی, تین تو میں بھی کہنا سی. لیکن مردہ کہے گا تو جنہ مرضی کہہ لے, میں نہیں اٹھنا. کلیسیا کی حالت بھی یہی ہو چکی ہے, اور خاصاً خاص اس جگہ کی کلیسیا کی حالت یہی ہو چکی ہے. بیٹیوں سے چرچ بھر جاتا ہے, بہنوں سے چرچ بھر جاتا ہے, 1-2 بزرگ بھی چرچ میں آ جاتا ہے. مرد حضرات چرچ میں آنا پسند نہیں کرتے, کیونکہ مرد حضرات کیا ہو چکے ہیں؟ عورت کا سر کون ہے؟ بولے تو صحیح. عورت تو ٹھیک ہے, لیکن عورت کا سر ہی مریا ہوا ہے. ڈیڈ ہو چکے کلیسیا. اس لیے یرمیا روتا ہے. اس لیے یرمیا کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا آپ کو یرمیا بھی نظر آئے گا اور آپ کو قوم بھی نظر. میں یہاں کی کلیسیا کی بات کر رہا ہوں, اس جگہ کی کلیسیا کی بات کر رہا ہوں. ہر اتوار وزٹ کیا جاتا ہے.
رویا جاتا ہے، ایک بندہ اسپیشلی آتا ہے، آ جاؤ آپ کو زندہ کیا جائے، لیکن مردہ کے اندر ہے۔ ہمارے تو کان سننے والے ہے ہی نہیں۔ لکھا ہے انہوں نے موسیٰ کی نہ سنی، لکھا ہے انہوں نے سیموئیل کی نہ سنی، انہوں نے دانیل حزقیل کی نہ سنی۔ یسوع مسیح آ گیا بھائی ناصر، انہوں نے یسوع مسیح کی بھی۔ آج بھی خادم یسوع مسیح میں سے ہو کر، یسوع مسیح اپنے خادموں میں سے ہو کر آتا ہے، آج بھی وہ یسوع مسیح کی جو ہوا وائس پہلا باب 9 ہے، جو ہوا نہیں سنی، کیونکہ قوم ڈیڈ ہو چکی، مردہ بندہ سنتا نہیں ہے، اس لیے یرمیہ روتا ہے۔ حوالہ ہم نے پڑھا، کیا جلاد میں، کس جگہ پر؟ جلاد ایک جگہ کا نام ہے، ہم یہاں پر استعمال کریں گے، کیا 12 چک میں، بھائی شمون کس جگہ پر؟ کیا 12 چک میں، اور آگے لفظ لکھا ہوا ہے، کیا جلاد میں روگنے بلسان نہیں؟ کیا 12 چک میں روگنے بلسان نہیں؟ اب روگنے بلسان کو سمجھیے کہ روگنے بلسان کیا ہے۔ روگن کہتے ہیں تیل کو، روگن کسے کہتے ہیں؟ اور بلسان وہ پودا ہے جس میں سے تیل نکلتا ہے۔ بلسان وہ پودا ہے جس میں سے، تو کیا 12 چک میں روگنے بلسان نہیں؟ یہ سوالیہ نشان آگے دیا گیا ہے۔ کیا 12 چک میں وہ پودا نہیں جہاں سے تیل نکلتا ہے؟ آپ کا کیا جواب ہے؟ صرف 2 لوگوں کی آوازیں آئی ہیں، کیونکہ ہم سارے ڈیڈ ہو چکے ہیں، کیونکہ مردہ سنتا نہیں، زندہ سنتا ہے اور آگے سے مردہ نہیں دیتا۔ کیا 12 چک میں روگنے بلسان نہیں؟ روگن اور بلسان وہ کلیم ہے تو سامنے درخت پہ کھڑا ہے۔ سمجھ آئے گی؟ آپ کو یرمیہ بھی نظر آئے گا، آپ کو یرمیہ میں سے نبی بھی نظر آئے گا۔ میں یرمیہ بیان کر رہا ہوں، یرمیہ کیوں روتا ہے؟ کس کے لیے روتا ہے؟ قوم کے لیے۔ تو وہ اپنی قوم کو کہتا ہے، جیسے میں یہاں سے آپ کو کہہ رہا ہوں، وہ اپنی قوم کو کہتا ہے، قوم والو، یرمیہ بول رہا ہے، قوم بنی اسرائیل سے وہ بات کرتا ہے کہ کیا وہ جلاد میں رہ رہے تھے، ہم کہاں پر؟ ہم 12 چک میں ہیں، ہم اکاڑا میں ہیں، ہم اکاڑا میں ہیں۔ اور جب یرمیہ منادی کر رہا تھا، وہ جلاد میں منادی کر رہا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ اے بنی اسرائیل قوم، کیا جلاد میں روگنے بلسان نہیں ہے؟ آج یہ بات ایسے ہوگی کہ اے 12 چک والو، یرمیہ بول رہا ہے، سنائی دے رہا ہے؟ میں نے کہا اسے سنائی دے گا جسے سننے کے کیا ہوں گے، اسے یرمیہ دکھائی بھی دے گا جس کی دیکھنے والی آنکھیں ہوں گی۔ آپ نے تو کہہ دیا کہ میں یرمیہ ہوں، تو یرمیہ ہونے کے لیے آپ کو پھر اپنے میں سے یرمیہ دکھانا پڑے گا۔ اپنے میں سے یرمیہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ یرمیہ نظر آ رہا ہے؟ نبی نظر آ رہا ہے؟ تو نبی کہہ رہا ہے، آج پھر سے وہی کلام ہمارے درمیان کھل گیا ہے۔ یرمیہ آج بھی وہی بات کر رہا ہے کہ آپ 12 چک میں وہ پودا جس میں سے تیل نکلتا ہے وہ نہیں ہے؟ تیل کیا ہے؟ پریز دا لارڈ۔ تیل روح القدس کی علامت ہے۔ یسوع نے کہا، انگور کا حقیقی درخت تم میری ڈالیاں۔ یسوع کیا ہے؟ کیا کیا درخت؟ کیا کس نے کہا؟ تو یرمیہ یہی تو کہہ رہا ہے کہ کیا 12 چک میں وہ درخت نہیں ہے جس میں سے تیل نکلتا ہے؟ یسوع درخت ہے، تو یسوع میں سے کیا نکلتا؟ تیل، مطلب کلام نکلتا تھا۔ یسوع کلام ہی سناتا تھا۔ کیا 12 چک کے اندر روگنے بلسان نہیں ہے؟ اب نظر آیا؟ روگنے بلسان ہے۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ ہمیں نظر آ گیا کہ روگنے بلسان ہے، وہ پودا ہے 12 چک میں جہاں سے کیا نکلتا ہے۔ اب آئیں گے اگلی بات، کیا 12 چک میں روگنے بلسان نہیں؟ جواب کیا ہے؟ آپ نے کیا جواب دیا؟ ہے۔
اگلی بات وہ یرمیا وہاں پر ان کو کیا کہتا ہے؟ کیا جلاد میں روکنے بلسان نہیں؟ کیا وہاں کوئی طبیب نہیں؟ دوسرا سوال کرتا ہے یرمیا کہ کیا جلاد میں روکنے بلسان نہیں؟ اگر ہے تو دوسرا سوال ہے کیا وہاں پر کوئی طبیب نہیں؟ طبیب کسے کہتے ہیں؟ ڈاکٹر کو. اور یہ میں اس ڈاکٹر کی بات نہیں کر رہا جو دوائیاں دیتے ہیں، جو یہاں پر آپ کو 4 5 6 مل جائیں گے. یرمیا کہتا ہے کیا 12 چک میں، آج یرمیا کہہ رہا ہے کیا 12 چک میں کوئی طبیب نہیں ہے جو تم کو روح کی شفا دے سکے؟ کون ہے وہ طبیب؟ یسوع ناصری. جوزف میں سے نظر آئے گا. یہ جوزف میں سے نکل ہے وہی بولتا تھا. آپ کو سمجھ آ رہی؟ میں نے کہا جس کے کان ہوں گے اسے سنائی بھی دے گی اور دکھائی بھی دے گا جس کی آنکھیں. بولو آمین. لیکن جس کے سننے کے کان نہیں ہے، نہ اسے یرمیا دکھائی دے گا، نہ اسے یرمیا کی آواز سنائی دے گی، کیونکہ وہ کیا ہو چکا ہے؟ ڈیڈ ہو چکا. تو ڈیڈ بندہ، ڈیڈ باڈی کدی بول دی، ڈیڈ باڈی کدی ویکھ دی، ڈیڈ باڈی کدی سن دی نہیں. کیا جلاد میں روکنے بلسان نہیں؟ کیا 12 چک میں وہ پودا جسے تیل نکلتا ہے وہ نہیں ہے؟ کیا 12 چک میں طبیب ہے؟ طبیب یسوع ناصری. ہاللویا. طبیب بھی ہے، روکنے بلسان بھی ہے. مین بات پر آئیں گے. لکھا ہے اگر یہ دونوں چیزیں ہیں، میری بنت قوم کیوں شفا نہیں پاتی؟ پھر 12 چک والے شفا کیوں نہیں پاتے؟ میں نے کہا کہ یرمیا بول رہا ہے کہ کیا جلاد میں روکنے بلسان نہیں؟ جلاد میں روکنے بلسان ہوتا تھا، اور یہ ایک ایسا پودا ہوتا تھا جو پہاڑ پر لگا ہوتا تھا. کہاں پر لگا ہوتا تھا؟ پہاڑ پر لگا ہوتا تھا، اور لوگ اسے چھیلتے تھے. کیا کرتے تھے؟ چھیلتے تھے. اور جب یہ چھیلا جاتا تھا تو اس کے اندر سے ایک خالص تیل نکلتا تھا. اس تیل کو وہ اپنی بیماریوں پر لگاتے تھے، دردوں پر لگاتے تھے، تو ان کی بیماریاں چلی جاتی تھی. یہ ہوتا کہاں پر تھا؟ اونچی جگہ پر. یہ روکنے بلسان کہاں پر اگتا تھا؟ پہاڑ پر، اونچی جگہ پر. آپ نے کہا کیا 12 چک میں روکنے بلسان ہے جس سے تیل نکلتا ہے، جس کو چھیلا جاتا ہے؟ پتہ ہے اسے چھیلا بھی جاتا ہے. اس درخت کو کیا کیا جاتا ہے؟ چھیلا جاتا ہے. کس طرح سے چھیلا جاتا ہے؟ لمبی ہو جائے گی بات، ہم اس پر بات نہیں کریں. دو چیزیں. کیا کوئی طبیب نہیں ہے؟ طبیب ہے. طبیب نہیں بلکہ طبیب اعظم ہے، یعنی یسوع ناصری. یعنی کلام. زبور 107 اس کی 20ویں آیت پڑھے تو وہاں پر لکھا ہے خدا اپنا کلام نازل فرما کر کیا دیتا ہے؟ تو کلام ہے تو کلام ہی تو طبیب ہے. اگر 12 چک میں کلام بھی ہے، اگر 12 چک میں وہ روکنے بلسان بھی ہے، تو پھر قوم شفا کیوں نہیں پاتی؟ پھر کلیسیا کی بیٹیاں سست کیوں ہیں؟ پھر کلیسیا کی مائیاں سست کیوں ہیں؟ پھر کلیسیا کے بابے سست کیوں ہیں؟ پھر کلیسیا کے جو حضرات ہیں، بیٹے ہیں، بھائی ہیں، وہ سست کیوں ہیں؟ روح القدس سے خالی کیوں ہیں؟ ان کے اندر ان کو روح کی شفا کیوں نہیں ملتی؟ پھر روکنے بلسان بھی ہے، ڈاکٹر بھی یعنی طبیب بھی ہے، طبیب اعظم بھی ہے، لیکن پھر بھی قوم شفا. پرابلم جاننا چاہتے ہیں کہ وہ شفا کیوں نہیں پاتی؟ جاننا چاہتے کہ شفا کیوں نہیں پاتی؟ آپ نے صحیح کہا کہ وہ ایمان نہیں رکھتی. وہ ایمان نہیں رکھتے، اس لیے وہ شفا بھی صحیح ہے، لیکن اور بھی ریزن دیکھیں گے. آئیے خدا یرمیا سے ایک بات کہتا ہے. میں نے کیا کہا؟ خدا یرمیا سے ایک وہ بات کیا کہتا ہے؟ آئیے 7ویں باب میں آئیے. یرمیا کی کتاب 7ویں باب میں آئیے. 16ویں آیت پڑھیے بیٹی. کیا لکھا ہے؟ ٹائٹل پڑھیے گا. اسرائیلی قوم کی نافرمانی. اسرائیل قوم کی یہ گناہ تھا ان کا. پرابلم قوم میں یہ تھی کہ وہ قوم نافرمانی کرتی ہے، اس لیے شفا نہیں پا سکتی. اس لیے شفا
تو پرابلم 12 چکر کے اندر بھی یہی ہے. میں نے کہا آج یہ کلام کہاں پر کھلا ہے؟ تو پھر کلام کن کے لیے ہوگا؟ 12 چکر کے لیے. مطلب میرے لیے. بولیے میرے لیے. آج یہ ہمارے درمیان کھلا ہے، یعنی میری بات ہو رہی ہے، یعنی آپ کی بات ہو رہی ہے. اسرائیل قوم کی نافرمانی یہ گناہ تھا. اسرائیل قوم نافرمانی کرتی ہے، اس لیے یرمیہ روتا ہے کہ خدا تو اندے واسطے کی کچھ نہیں کیتا. یرمیہ کیا کہتا ہے کہ خدا تو نے اس قوم کے لیے کیا کچھ نہیں کیا. انہیں گناہ کے گڑھے سے نکال لایا، ان کو مصر کی غلامی سے نکال لایا. اے اتھے پٹھے تے اٹا کٹ دے ہوندے سن تے تو انہوں نے پٹھے تو کی چھڑا دیتی؟ جان چھڑا دیتی. اے چنگے سن تو پٹھے چ پھسے رہندے. خدا نے جان چھڑا دی. خدا نے آپ کو نکال لیا ہے بھٹے سے. آپ کو نکالا نا کسی بھٹے سے جہاں پر بت پرستی ہوتی تھی، وہ بھٹا ہے. کون سے کہاں پر بت پرستی ہوتی ہے؟ مصر میں. آپ کو نکالا مصر سے. مصر وہ ہے جہاں پر بت پرستی کی جاتی ہے، جہاں پر بتوں کو سجدے واجب تھے. تو آپ کو خدا نے نکالا وہاں سے کہ نہیں؟ تو کیا کچھ نہیں کیا خدا نے بنی اسرائیل قوم کے لیے؟ کبھی آگ کا ستون بن کر آ گیا، کبھی خشک چٹانوں سے پانی پلا رہا ہے، کبھی آسمان سے فرشتوں کی خوراک کھلا رہا ہے. نہ ان کے کپڑے پھٹ رہے ہیں، نہ ان کی جوتیاں ٹوٹ رہی ہیں. کیا کچھ نہیں کیا بنی اسرائیل قوم کے لیے؟ یسایہ 5ویں باب کی پہلی دوسری آیت. میں نے اس قوم کے لیے اچھی سے اچھی تاک لگائی، لیکن اور انتظار کیا کہ اس میں اچھے انگور اگیں گے، لیکن اس میں کون سے انگور لگے؟ جنگلی انگور لگے. کیا کسر چھوڑی تھی خدا نے بنی اسرائیل قوم کے اندر؟ کوئی کسر نہیں چھوڑی. کہ چھوڑی تھی کوئی کسر؟ لکھا ہے استثنا کی کتاب میں کہ جیسے عقاب اپنے بچوں کو اپنے پروں کے اوپر بٹھا کر لے آتا ہے، خدا نے اسی طرح بنی اسرائیل قوم کو اپنے بازوؤں سے لے کر آیا. اور آپ کو بھی خدا نے گناہ سے نکالا کہ نہیں نکالا؟ خدا نے آپ کو بت پرستی سے نکالا کہ نہیں؟ خدا نے آپ کو جادوگری سے نکالا کہ نہیں؟ خدا نے آپ کو دیوے جلانے سے، جو آپ کا دادا یا اس سے پیچھے جو جلاتے تھے آپ کے باو جداد، وہاں سے آپ کو نکالا کہ نہیں؟ خدا نے آپ کو اپنا بنایا کہ نہیں؟ خدا نے اپنا لہو آپ کو دیا کہ نہیں؟ اس نے تو دے دیا. اس نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی ہم نے. لیکن ہم پھر بھی نافرمانی کرتے ہیں. ہم پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ تو اسرائیل قوم میں اور آج کی قوم میں کوئی فرق نہیں نظر آ رہا. کوئی فرق نظر نہیں نظر آ رہا. وہ سب کچھ ان کے ساتھ ہوا، وہ پھر بھی نافرمانی کرتے ہیں. ہمارے ساتھ بھی سب کچھ خدا نے کیا ہے. لکھا ہے یوحنا 3 باب کی 16ویں آیت میں، خدا نے دنیا سے ایسی محبت کی کہ اس نے اپنا کیا بخش دیا؟ ارے اس نے اکلوتے کو ہی بخش دیا ہے تاکہ یہ قوم نافرمانی نہ کرے. لیکن یہ پھر بھی کیا کر رہی ہے؟ ہر شخص نافرمان ہوا ہے. میں بات کہاں کی کر رہا ہوں؟ پورے پاکستان کی، بلکہ یہاں آج ہمارے درمیان کلام کھلا ہے. آج بات یہاں کے لوگوں کی ہو رہی ہے. لوگ نہیں سنتے، لوگ نافرمانی کرتے ہیں. لوگ نہ پادری کی سنتے ہیں، لوگ نہ وزٹ کرنے والے کی سنتے ہیں، لوگ نہ کلیسیا کی کسی بہن کی سنتے ہیں، نہ کلیسیا کے کسی بھائی کی سنتے ہیں. لوگ نہیں سنتے، لوگ نافرمان ہو چکے ہیں. تو خدا یرمیہ کو کیا کہتا ہے؟ ذرا توجہ فرمائیے گا، بات بہت خاص ہے. خدا کہتا ہے کہ یہ قوم نافرمان ہو چکی ہے. یہ قوم کیا ہو چکی ہے؟ تو خدا یرمیہ کو ایک بات کہتا ہے. وہ بات توجہ سے سنیے کہ یرمیہ تو ان کے ساتھ کیا کرنا، ذرا پڑھیے. پر تو ان لوگوں کے لیے دعا نہ کر. او ہو، یہ یرمیہ کو کہا ہے خدا نے کہ یہ قوم نافرمان ہے. یہ قوم کیا ہے؟ بس یرمیہ تو ان کے لیے دعا. کون کہہ رہا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے. کس سے؟ کہ ایک قوم کی ہے. کون سی قوم؟ آج کس کی بات ہو رہی ہے؟ میری بات بولی. ہاں، کس کی بات ہو رہی؟ کہ یہ قوم کیا ہو چکی ہے؟ کہ میں کیا ہو چکا ہوں؟ آپ کیا ہو چکی ہیں؟ آپ کے لیے دعا کرنی چاہیے، کرنی چاہیے. بائبل تو کہتی ہے کہ نافرمان ہو چکی، اس کے لیے دعا. یہ یرمیہ کو کہا گیا کہ یہ قوم نافرمان ہے، تو اس کے لیے دعا نہ کر. ماں جی، پادری صاحب دعا کرو ساڈے واسطے. ہر شخص آ جاتا ہے.
کبھی کوئی بیٹا آ رہا ہے, کبھی کوئی بیٹی آ رہی ہے, کبھی کوئی بابا آ رہا ہے, مطلب اینیمن سارے آ رہے ہیں, ہمارے لیے کیا کی جائے؟ ارے بھائی یرمیا کو کہا گیا ہے کہ دعا نہ کر ان کے لیے, کیونکہ یہ کیا ہو چکی ہے. تو پہلے نافرمانی چھوڑ پھر دعا ہوگی. یہ کلام ہے, مشکل ہے. یہ پنکھا ادھر ماجی کی طرف کر دے. مشکل ہے. خدا یرمیا کو کیا کہتا ہے؟ اٹھ جائے بھائی. یرمیا کو خدا کیا کہتا ہے؟ پڑھیے ذرا. بس تو ان لوگوں کے لیے, کن لوگوں کے لیے؟ جو کن لوگوں کے لیے؟ آج کون ہے؟ آپ نافرمان نہیں ہے؟ کوئی کہہ سکتا ہے کہ میں نہیں ہوں؟ کسی کے اندر دلیری نہیں, کسی کے اندر کوئی دلیری نہیں. مطلب پھر آپ نافرمان. پھر پادری کو آپ کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے, پھر یرمیا کو آپ کے لیے دعا نہیں کرنی چاہیے. تو جب بھی دعا کروانے کے لیے آئیں, اپنے گناہوں کا اقرار کر کے آئیں, مانے کہ میں نے گناہ کیا ہے, نافرمانی کو ختم کریں, پھر دعا کروائیں. معجزہ آپ کا ہے. آمین کہہ سکتے ہیں؟ ہاللویا. آگے پڑھیے ذرا, کہ ان کے لیے دعا نہ کر, اور ان کے واسطے آواز بلند نہ کر. کہ اس قوم واسطے آواز بلند, یہ نافرمانی قوم, نافرمانی کرنے والی قوم ہے. اندے واسطے تو آواز بلند کر کے اچھی اچھی آواز میں دعاواں. خدا یرمیا کو یہی کہہ رہا ہے, کیونکہ یہ قوم نافرمان ہے, ایک قسم کی ڈھیٹ قوم ہے. یہ قوم کون سی ہے؟ ڈھیٹ قوم ہے. پنکھا ادھر کر دے بھائی, کوئی مسئلہ نہیں. یہ ڈھیٹ قوم ہے. ان کے لیے دعا بھی نہ کر. اور بہن مہرین کیا لکھا ہے؟ اور ہم ٹھیک ہے. آپ کا دھیان ادھر نہیں ہے, اس لیے آپ کو توجہ سے فرمایا. یہی بات ہے کہ ہم نافرمان ہو چکے ہیں. ہمیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہمیں کسی دوسرے کی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہمیں میری بات کرنے کی ضرورت ہے. یرمیا تو ان کے لیے دعا اور ان کے لیے آواز بلند. اگلی بات اس سے بھی خطرناک لکھی ہے, پڑھیے. اور مجھ سے منت اور شفایت نہ کر. کہ میرے کو منت نہ کارے نہ لوگوں واسطے, یہ لوگ میرے نافرمان ہیں, اور اس کے لیے شفایت میرے حضور نہ کر, کیونکہ ان لوگوں نے میری کیا کی ہے؟ آدم گناہ کری جائے, ہوا گناہ کری جائے, تو پادری دعا کری جائے. کلیسیا دعا مطلب رج کے گناہ کری جاوے, تو پادری او خدا ان کلیسیا نو معاف کر. ارے بھائی نہیں, بائبل منع کرتی ہے کہ جب تک نافرمانی چھوڑیں گے نہیں, دعا اثر نہیں کرے گی. تو نہ ہی کرنی چاہیے دعا انہوں واسطے. یہ بائبل سنا رہا ہوں میں, یہ یرمیا بول رہا ہے. اور جب یرمیا بولتا تھا تو یہ وہ یرمیا ہے. یرمیا کہتا ہے خداوند تیرا کلام میرے اندر جو تو نے رکھا ہے, یہ تیرا کلام میری ہڈیوں کو جلاتا ہے. تیرا کلام میری ہڈیوں کو جلاتا ہے. ہڈیوں کو جلانے سے مراد کہ میرے اندر نہیں رہتا, میں چاہتا ہوں کہ اسے میں باہر بیان کروں. تو آج بیان ہو رہا ہے, لیکن ہوگا اس کا رزلٹ کیا ہوگا یہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. صرف جتی تک. رزلٹ کیا ہے؟ یہ بہن لکھ رہی ہے, صرف لکھنے تک ہے. اس کو دوبارہ کھول کے سرے کبھی پڑھنا بھی نہیں ہے, یہ میں سچ کہہ رہا ہوں. صرف جتی تک یاد رہنا. یرمیا رو رہا ہے. یرمیا آج کرلا رہا ہے اپنی قوم کے لیے. کس کے سامنے رو رہا ہے؟ اس کے قوم کے لیے رو رہا ہے. قوم کے لیے دعا نہیں کر رہا, رو رہا ہے. کیا کر رہا ہے؟ دعا. کیونکہ دعا کرنے سے خدا نے کیا کیا ہوا ہے کہ تو نہ واسطے دعا نہیں کرنی, تو میرے حضور رو سکنا ہے, کرلا سکنا ہے, دعا نہ واسطے کری, کیونکہ وہ میری نافرمانی میں ہے. آج 12 چکی کلیسیا نافرمان ہے. 12 چکے جو مرد حضرات ہیں وہ نافرمان ہیں, کیونکہ وہ خدا کی نافرمانی کرتے, سبت کے دن کو پاک نہیں مانتے. نہ تو ہفتے کو چرچ آتے ہیں, نہ تو اتوار کو چرچ آتے ہیں, تو نہ جمعے کو آتے ہیں. وہ اکا دکا آتے ہیں جو ریگولر آتے ہیں. نافرمان. ان کے لیے دعا کرنے کا کوئی بائبل آرڈر نہیں کرتے. بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ گناہ گار کی دعا بھی. یس. تو جو بندہ گناہ دے وچ اگر گناہ دے اقرار نہیں کرتا, انہوں ترک نہیں کرتا, تو اگر دعاواں بھی کری جا رہا ہے تو بھائی کوئی دعا دا اثر نہیں, نفرت انگیز گنی جائے گی. پڑھیے آگے,
کہ مجھ سے منت بھی نہ کر اور شفایت نہ کر. کیوں؟ کیونکہ میں تیری نہ سنوں گا. یہ خدا کہہ رہا ہے کہ میں تیری نہ سنوں گا. کیوں نہ سنوں گا؟ کیونکہ وہ کیا ہو چکی ہے، انہوں نے گناہ کس کا کیا ہے؟ خدا کا. میرے کو دعا نہ کریں یرمی. تو آج وجہ یہی ہے کہ بنت قوم شفا کیوں نہیں پاتی. 12 چکی جو قوم ہے، 12 چکے جو لوگ ہیں، ان کے بدنوں سے بیماریاں کیوں نہیں جاتی، یا ان کی روحوں میں بیماریاں کیوں نہیں جاتی؟ پیچھے وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ تو یرمیہ رو تو سکتا ہے لیکن یرمیہ ان کے لیے دعا نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ جب تک نافرمانی چھوڑیں گے نہیں یہ دعا کروانے کے قابل نہیں ہوں گے. تو دعا اگر کروانی ہے تو بندہ نافرمانی چھوڑ کر خدا کی حضوری میں آئے، پھر دعا اثر کرے گی، پھر دعا اثر کرے گی. دعا کروانے والے کے اندر بھی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے، اور دعا کرنے والے کے اندر بھی نافرمانی، پھر دعا اثر کرے گی، پھر قوم شفا پائے گی، پھر گھرانے شفا پائیں گے. اور وہ شفا روح کی ہو، بدن کی ہو، کوئی بھی ہو، وہ آپ کی ہو جائے گی شفا. تو کیوں شفا نہیں پاتی؟ نافرمانی کی وجہ سے. کیوں قوم شفا نہیں پاتی؟ نافرمانی. تو نافرمانی کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا کہ جو سب سے بڑا گناہ ہے یا جو گناہوں کا منبع ہے وہ کون ہے؟ وہ نافرمانی. جس میں سے گناہ کے سارے پلندے نکلتے ہیں وہ کیا ہے؟ نافرمانی. آدم نے کیا کی؟ شریر شیطان نے کیا کی؟ نہیں کی نافرمانی. نافرمانی کی، نافرمانی کی، گرایا گیا. اس نے پھر ہوا سے کیا کروائی؟ نافرمانی. خدا نے آرڈر کیا تھا تو نے نہیں کھانا، اس نے کیا کر لیا؟ حکم توڑ دیا، نافرمانی کر لی. آدم نے بھی کیا کر لیا؟ اس نے بھی نافرمانی کر لی. کر لی کہ نہیں؟ خدا قائم سے کلام کرتا ہے کہ گناہ تیرے دروازہ پر دبکا بیٹھا ہے تو اس پر کیا آ. وہ آیا نہیں، اس نے بھی کیا کر دی؟ نافرمانی کر دی. کہاں کہاں تو حنانیہ سفیرہ نے کیا کی؟ نافرمانی کی. ساؤل بادشاہ نے کیا کی؟ تو قائم رہے وہ؟ نہیں قائم رہے. تو اگر ہمارے اندر نافرمانی ہے تو شفا نہیں ہے. اگر نافرمانی ہے شفا نہیں ہے، اگر نافرمانی نہیں ہے تو شفا ہے. ہلیلویا. وہ چاہے بدن کی ہو یا بدن کے اندر روح کی ہو. بولو ہلیلویا. تو ہمیں جو شفا چاہیے وہ بدنی شفا نہیں ہم نے حاصل کرنی. ہم نے کون سی شفا حاصل کرنی؟ جو روح کو کوڑ لگا ہوا ہے ہم نے اس کوڑ کو ختم کرنا ہے. بولو آمین. ایک حوالہ پڑھ کر آمین کریں گے. میرے ساتھ حوالہ نکالیے. خروج کی کتاب 15واں باب اس کی 26ویں آیت پڑھی. کیا لکھا ہے وہاں پر؟ کہ ہم کیسے شفا پائیں گے، ہم اس نافرمانی کو کیسے ختم کر سکتے ہیں، ہم شفا کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں. حل کی طرف جا رہے ہیں. اب ہم کس کی طرف جا رہے ہیں؟ ہم نے دیکھ لیا یرمیہ کیوں روتا ہے. قوم کے لیے روتا ہے. قوم نے کیا کیا ہے؟ گناہ. گناہ کون سا کیا ہے؟ نافرمانی. کیا کی ہے؟ نافرمانی کی ہے. اب یہ نافرمانی ختم کیسے ہوگی؟ ہم اس حل کی طرف آ رہے ہیں. حل کیا ہے؟ پڑھیے ذرا 15واں باب 26ویں آیت خروج کی کتاب بک آف ایکسوڈس چیپٹر نمبر 15 اور ورس نمبر 26 پڑھیے. اگر تو دل لگا کر اگر تو، کس سے بات ہو رہی ہے؟ یہ تو کون ہے؟ میں. یہ تو کون ہے؟ بائبل میں تو لکھا ہے لیکن جب میں پڑھوں گا تو یہ کیا بن جائے گا؟ میں بن جائے گا. اگر میں، آپ کہہ سکتے ہیں تو پھر کہیے نا. آواز کم آئی، سارے نہیں بولے. آگے پڑھیے بیٹی. دل لگا کر کیا ہے لگا کر؟ اب پیچھے والا بھی پڑھیے ساتھ لگا کر. اگر میں دل لگا کر، پڑھیے آگے پڑھیے. خداوند اپنے خدا کی بات سنے اور وہی کام کرے جو اس کی نظر میں بھلا ہے اور اس کے حکموں کو مانے حکموں کو مانے اور اس کے آئین پر اور اس کے آئین پر عمل کرے تو میں ان بیماریوں میں تو سے میں ان بیماریوں میں سے جو میں نے مصریوں پر بھیجی مصریوں پر بھیجی تجھ پر کوئی نہ بھیجوں گا، تجھ پر کوئی نہ. آگے کیونکہ کیونکہ میں خداوند تیرا شافی کیونکہ میں خداوند تیرا.
اگر تو میرے حکمان نو مننے، اگر تو میرے آئین تے چلے، اگر تو میرے کلام نو عزت دویں، اگر تو میرے کلام نو غور نہ سنے، اگر تو ریگولر چرچ جاویں، اگر تو اپنا آپ خدا نو دے دویں، اگر تو خدا واسطے زیادہ ٹائم کڈنے تے اپنے کام واسطے گھٹ ٹائم کڈے، تو پھر خدا کہتا ہے کہ وہ آفتے جو میں نے مصریوں پر بھیجی، وہ بیماریاں جو مصریوں کو لگتی تھی، وہ تجھ پر میں نازل ہے، کیونکہ میں خداوند تیرا شافی ہوں۔ خدا کیا کہتا ہے کہ میں تیرا کیا ہوں؟ شافی۔ خدا شافی ہے ہمارا۔ بولو آمین۔ حل کیا ہے؟ یہ نافرمانی ختم کیسے ہوگی؟ حکموں کو، شہادتوں کو، آئین کو، چرچ ریگولر، ایمان سے کلام سن۔ پھر نافرمانی کیا ہو جائے گی؟ تو جب نافرمانی ختم ہو جائے گی، پھر یرمیہ قوم کے لیے کیا کر سکتا ہے؟ تو جب وہ دعا کرے گا تو پھر دعا کرنے کے وسیلہ سے کیا ہوگا؟ معجزے ہوں گے، خدا سنے گا۔ بولو آمین۔ پھر 12 چکی کلیسیا شفا پائے گی۔ کیوں شفا نہیں پاتی؟ کیونکہ نافرمانی ہے۔ نافرمانی ختم کیسے ہوگی؟ کلام کو ماننے سے۔ کلام کو مانیں گے، نافرمانی ختم ہو جائے گی۔ تو جب نافرمانی ختم ہو جائے گی تو پھر ہم شفا پا سکتے ہیں، کیونکہ خداوند ہمارا خدا ہمارا کیا ہے؟ کیا ہے؟ بولیے خداوند تو میرا شافی ہے۔ آئیے آنکھیں بند کریں گے اور خداوند کو اپنا شافی قبول کریں گے اور دعا کریں گے خداوند تیرے کلام کے لیے۔ آئیے دعا کیجیے خدا کے حضور آج کے کلام کے لیے شکر گزاری کرنا شروع کریں گے۔ ہاللیلویہ، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، تھینک یو لارڈ۔